बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो द पॉइंट। मैं असदुल्ला खान वज़ीर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, सेहत के माहिरीन के मुताबिक थैलेसीमिया पाकिस्तान में एक अहम सेहत का मसला है जो इस वक्त मुल्क को दरपेश है, और एक रिपोर्ट में 1 लाख बच्चे जो है वो थैलेसीमिया की बीमारी का शिकार हो चुके हैं। और इस मसले का हल जो है वो ये है कि लोगों को इस मसले से अवेयर किया जाए। इसी सिलसिले में हमने आज का प्रोग्राम रखा है कि ताकि आपको भी अवेयर कर सके और जो बाकी लोग हैं उनको भी अवेयरनेस दी जा सके। तो इस प्रोग्राम को ख़ुद भी लाजमन देखिए और जो आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनसे भी इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। इसी पर आज थैलेसीमिया के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब चैप्टर के कोऑर्डिनेटर आसिफ हमीद भट्ट साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? सर, सबसे पहला सवाल जो हर कोई आपसे पूछना चाहेगा वो ये है कि आखिर थैलेसीमिया है क्या चीज़? थैलेसीमिया असल में एक ऐसी मौरूसी बीमारी है और पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी मौरूसी बीमारी है कि जिसमें पैदा होने वाले बच्चे का अपना खून नहीं बनता, और यह है कि इंतहाई ख़तरनाक और जानलेवा मोहलिक बीमारी है, और जिसमें यह है कि ये बीमारी वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। आम तौर पे हम इसको बीमारी कहते हैं, असल में ये बीमारी नहीं, एक खून की ख़राबी है। ये ब्लड डिजीज़ नहीं है, ब्लड डिसऑर्डर है। खून की ये ख़राबी है जो वालिदैन से बच्चों में जीन्स मुंतकिल होते हैं, और पैदा होने वाला जो बच्चा है, अगर दोनों वालिदैन कैरियर हों तो पैदा होने वाला बच्चा जो अगर थैलेसीमिया मेजर का शिकार हो सकता है, तो उसमें फिर यह है कि इस बुनियादी ख़राबी है कि इस बच्चे में जो खून के सुर्खुलियाँ हैं वो बनते नहीं हैं, जिसकी वजह से सारी ज़िंदगी इस बच्चे को, इसकी ज़िंदगी जो है वो खून के सहारे ही चलती है। जो हेल्दी डोनर्स हैं वो ब्लड डोनेट करते हैं तो इस बच्चे की ज़िंदगी जो है वो चलती है। अगर इसकी मिसाल ऐसी है जैसा पेट्रोल डाले तो गाड़ी चलती है, अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो गाड़ी रुक जाती है। अगर इन बच्चों को खून ना मिले तो इनकी ज़िंदगी जो है ये सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि हर 15 से 20 दिन के बाद मसला है कि बहुत बड़ा मसला है, खून नहीं मिलेगा बस फ़ौरन डेथ हो जाएगी उनकी। ये बुनियादी ख़राबी है कि इसका खून नहीं बनता, तो ये खून के सहारे इनकी बच्चों की ज़िंदगी चलती है। वैसे खून अगर एक बंदा ले तो कितने, एक बोतल कितनी कहती है खून की? वैसे देखिए, खून की हम कहते हैं कि खून की कीमत कोई नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है कि खून जो है वो मार्केट में दस्तयाब नहीं है। कि ये नहीं कि आप किसी सुपर स्टोर पे जाएं कहीं जी मुझे बी पॉजिटिव चाहिए, ए नेगेटिव चाहिए। ये खून जो है एक बहुत बड़ा जो अल्लाह की नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखा है। इसके लिए यही है कि हम बाकायदा हमारे ब्लड कैंप्स और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ कंपनीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, वहाँ से जो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं, कॉलेजेस के हैं, वो इन बच्चों के लिए जो खून का अतिया देते हैं। और मुख्तलिफ कंपनी बिल्कुल, काफ़ी ऐसे पाकिस्तान में फेडरेशंस हैं, सोसाइटीज़ हैं, स्टूडेंट्स की भी, बाकी भी जो खून सप्लाई करते हैं लोगों को देते हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो इन बच्चों के लिए, जो जिनके सहारे इन बच्चों की ज़िंदगियाँ चल रही हैं। सर, काशिफ इकबाल सेंटर आप लोगों ने अवेयरनेस क्यों शुरू की है, आखिर क्या वजह है? जी, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर के हवाले से मैं आपको पहले बताता चलूँ कि ये मोहम्मद इकबाल साहब जो हमारे इदारे के चेयरमैन और फाउंडर हैं, 1998 में इनको घर में बेटा पैदा हुआ जो थैलेसीमिया मेजर का शिकार था। फिर वो तकरीबन 16 साल की उसकी एज थी जब उसकी डेथ हुई। 1994 में वो इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए, जो एक वाहिद हल है इसकी थैलेसीमिया बच्चों की, मगर वो इतना इंतहाई महंगी जो है वो ख़र्चा उसका इतना ज़्यादा है। 90 लाख उस ज़माने में ख़र्चा था जब सर अपने बेटे को लेके गए इटली में, और उस ज़माने में इटली या लंदन से ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता था। कितना खर्चा है? 90 लाख। अभी भी अगर आप, अच्छा, ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि एक थैलेसीमिया का जो बच्चा होगा, जो शिकार होगा थैलेसीमिया का शिकार, उसके ट्रीटमेंट के लिए 90 लाख रुपए चाहिए होते हैं। आप खुद सोचते हैं कितनी एक बड़ी अमाउंट है, जो कि एक जो पाकिस्तान में लो लेवल के जो नीचे गरीब तबका है उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल है ये ट्रीटमेंट करना। बहुत ऐसा ही मुश्किल है। देखें, अभी लाहौर की एक फैमिली है, उनके वालिद रिक्शा ड्राइवर हैं, उनके 3 बच्चे थैलेसीमिया मेजर का शिकार हैं, और जिस घर में ये बच्चा पैदा हो जाता है उसका एवरेज एक्सपेंस आप 15,000 उसकी, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, उसकी मेडिकेशन है, उसकी ट्रीटमेंट जितनी भी है, उसके टेस्ट हैं, तो एवरेज एक्सपेंस जो है उसका पर मंथ जो है इस बच्चे को ज़िंदा रखने के लिए 15 से 20,000 है। तो कैसे एक रिक्शा ड्राइवर अफोर्ड कर सकता है या डेली वेजेस पे काम करने वाला? और अगर 60-70 लाख या 90 लाख वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो इसका बेहतर हल ये है कि इन बच्चों को बहुत सीरियस मसला है। पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी मौरूसी बीमारी है कि जो बहुत तेज़ी से हर साल 6 से 7 हज़ार बच्चे पैदा हो रहे हैं, और हमारी इस कैंपेन का मकसद ही उन बच्चों की पैदाइश को रोकना है। थैलेसीमिया में ये जब तक लोगों को आगाही नहीं होगी, जब तक आपको पता नहीं होगा कि थैलेसीमिया है क्या, उससे कैसे बचा जा सकता है, उसके जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर हम कहते हैं कि जो जाहिर है, तो अगर आप उस पर बचाव की जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको इख्तियार नहीं करेंगे तो थैलेसीमिया मेजर के बच्चे हर साल 6 से 7 हज़ार पैदा हो रहे हैं। अच्छा, ये आपने ट्रीटमेंट की बात की, 90 लाख जो इनका कहना था कि 90 लाख खर्चा होता है, तो वो 90 लाख का जो ट्रीटमेंट करवाया जाए
تب بھی رسک ہوتا ہے یا پھر 90 لاکھ کا ٹریٹمنٹ کرایا جائے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے, بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ بون میرو ٹرانسپلانٹ جو ہے اس میں لائف رسک تو ہوتا ہے تقریباً 70 to 80%. اگر بون میرو کامیاب ہو جائے, سر اقبال جیسے اپنے بیٹے کو لے کے گئے لنڈن میں, پہلے اٹلی پھر لنڈن میں آئے, مگر اس کا بون میرو ٹرانسپلانٹ کامیاب نہیں ہو سکا, وہ بچہ سروائیو نہیں کر سکا, تو اس کی ڈیتھ ہو گئی لندن میں. علاج کروایا تو جی بالکل, وہاں پہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے ہی لے کے گئے تھے وہ 1994 میں لے کے گئے, تو 96 میں اس کی لنڈن میں اس کی وفات ہوئی. تو بس سر نے بھی اپنے بیٹے کے جنازے پہ یہی عہد کیا تھا کہ جو فیسلٹیز جو سہولیات میرے بچے کو نہیں ملی پاکستان میں اس کے لیے کوشش کروں گا. بس اس کی قبر پہ ایک عہد کیا. تو آج پاکستان میں الحمدللہ ہمارا سینٹرز کام کر رہے ہیں اور 3 بڑے نئے سینٹرز بننے جا رہے ہیں. بہت بڑی بات ہے آپ کام کریں اویئرنیس. اچھا, یہ کیریئر کے حوالے سے بتائیے گا کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہاں کہ یہ جو بچہ ہے یہ تیلیسیمیا کا شکار ہوگا؟ یہ کیریئر اور تیلیسیمیا مائنر میجر, اس میں کیا فرق ہے؟ جی میں ابھی اب جس بچے کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے اسے کہتے ہیں تھیلیسیمیا میجر, کہ جس بچے کا اپنا خون نہیں بنتا اور ساری زندگی جو ہے وہ دوسروں کے جو ہیلدی ڈونرز ہیں ان کے خون کے سہارے اس کی زندگی گزرتی ہے. اسے ہم کہتے ہیں تھیلیسیمیا میجر, کہ جس میں نے بتایا تھا کہ بنیادی نقص ہے اس کا خون نہیں بنتا. اب یہ ہے کہ تھیلیسیمیا میجر کا بچہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ تھیلیسیمیا میجر پیدا تب ہوتا ہے کہ جب 2 تھیلیسیمیا کیریئرز آپس میں شادی کرتے ہیں. اب کیریئر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی باڈی میں یہ جینز موجود ہوتے ہیں تھیلیسیمیا میجر کے, تھیلیسیمیا کے. تو تھیلیسیمیا کیریئر آپس میں جب شادی کرتے ہیں تو اس میں 25% رسک ہوتا ہے کہ ان کا بیبی جو ہے وہ نارمل ہوگا, 50% ہے کہ ہیلدی کیریئر ہوگا اور 25% ہے کہ تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہوگا. تو ہماری اس کیمپین کا مقصد یہ ہے لوگوں کو آگاہ کرنا کہ شادی سے پہلے اپنا ٹیسٹ کروائیں تاکہ آپ کو پتہ ہو شادی سے پہلے کہ آپ کیریئر تو نہیں ہے. فار ایگزامپل کوئی ہے بندہ وہ تیلیسیمیا میجر اس کے اندر جینز ہے, تو اس کی صحت پر افیکٹ ہوگا یا وہ نارمل زندگی جی رہا ہوگا؟ لیکن جو تھیلیسیمیا میجر کا بچہ ہے نا, بچے نہیں, پیرنٹس جو ہوتے ہیں, جی پیرنٹس جینز جن کے اندر موجود ہیں وہ ایک نارمل زندگی گزارتے ہیں, ایک ہیلدی لائف گزارتے ہیں, ان کو کوئی پرابلم کوئی سمٹمز بھی نہیں ہے اس کے تھیلیسیمیا مائنر کے یا کیریئر کے. بس یہ اسے ہم کہتے ہیں سائلنٹ کیریئر, کہ آپ کی باڈی میں خاموشی سے آپ کے جسم کے اندر وہ جینز موجود ہوتے ہیں جو والدین سے آپ کے اندر آئے ہیں, آپ نے کیری کیا والدین سے, اور آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی آپ سے منتقل ہوں گے. تو کیریئر کے کوئی علامات نہیں ہیں, کوئی اس کے کسی قسم کی اس کو کوئی پریشانی تکلیف کوئی بیماری نہیں ہے اس کو, وہ ایک نارمل زندگی گزارتا ہے کیریئر. صرف ایک احتیاط ہے کہ کیریئر سے شادی نہ کرے کہ جو اس میجر کی پیدائش کا باعث بنے. کافی لوگ پاکستان میں اس بات سے اویئر نہیں ہے کہ آخر یہ کیا چیز ہے, کیریئر کس طرح ہوتا ہے, ٹیسٹ نہیں کرواتے لوگ, ان کو پتہ ہی نہیں تیلیسیمیا کس طرح بچوں کو لاگو ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو کمپین ہے وہ زیادہ تر اسکولس, کالجز, یونیورسٹیز تک لمٹ ہے, وائی ناٹ ان ویلیجز؟ نہیں, ہماری ولیجز میں بھی ہے. ابھی لاسٹ منتھ ہم نے جہلم میں ایک گاؤں ہے کالا گجرا, وہاں پہ ہم نے ایک سیمینار کیا اور ایسے ہی تقریباً 500 ٹیسٹ بھی کیے. جو ولیجرز تھے, ان پڑھ لوگ دیہاتی تھے, ان کے ٹیسٹ بھی کیے. اور آپ کو حیرانی ہوگی جو ہماری 5 to 8% ریشو ہے تھیلیسیمیا کیریئرز کی پاکستان میں ایک جنرل ریشو ہے, اور وہاں پہ ہمارے تقریباً 25 کیسز. پاکستان سب سے ہائی پہ جا رہا ہے, زیادہ تعداد میں جا رہا ہے. بہت زیادہ تعداد ہے اس وقت. جتنے ممالک نے اصل میں تھیلیسیمیا پہ قابو پایا ہے اس وقت, وہ اسی پبلک اویئرنیس کے ذریعے ہی ہے. کہ جب تک پبلک اویئرنیس نہیں ہوگی, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تھیلیسیمیا ہے کیا, اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, تو وہ کس طریقے سے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ بھی کیسے کروائیں گے. اور بالکل یہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے سن رہے ہیں, ان سے میری درخواست بھی ہے کہ اس پروگرام کو شیئر کیجئے, لوگوں کو اویئرنیس دیجئے کہ آخر یہ تیلیسیمیا ہے کیا چیز, تاکہ جو لوگ ہیں جو ان کی زندگیاں برباد نہ ہو جائیں, ان کے گھروں میں طلاقوں جو آج کل طلاقوں کی بھرمار ہو رہی ہے ان سے بچا جائے. کیونکہ کافی آپ نے بتایا جو طلاقیں بھی سے کافی ہو رہی ہے پاکستان میں. جی بالکل, ایسا میں نے ایک واقعہ بتایا بھی تھا کہ ایک لیکچرار ہیں کالج میں, اور ان کی تھیلیسیمیا میجر کی بچی کی پیدائش ہوئی تھی, ان کے ہسبینڈ نے انہیں ڈائیورس دے دی. انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری وجہ سے پیدا, جیسے ہم بلیم کرتے ہیں ایسے ہی پاکستان میں تو ایسا ہے کوئی, مگر کیونکہ یہ لیک آف نالج ہے نا, اصل میں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تھیلیسیمیا میجر کا بچہ جو ہے اس میں دونوں کا قصور نہیں ہے, یہ دونوں کی وجہ سے ہے. اگر دونوں کیریئر ہوں گے تو یہ بچہ پیدا ہوگا, مگر انہوں نے ڈائیورس دے دی. تو اس طریقے سے بہت سارے ایسے کیسز ہیں. اچھا پاکستان میں کتنے کیریئر ہے اس وقت پاکستان میں؟ جی پاکستان میں جو جنرل ریشو ہے وہ تقریباً 5 to 8% ریشو ہے. تقریباً ہر 100 میں سے 5 سے لے کے 8 تک لوگ جو تھیلیسیمیا کیریئرز موجود ہیں. اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ سوائے ٹیسٹ کے تقریباً یہ کروڑ سے تو کراس, جی یہ تقریباً 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں, 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ پاکستان میں اس وقت تیلیسیمیا کیریئر موجود ہیں. اچھا اس پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ جی اس کا یہی حل جیسے میں نے بتایا کہ ایک تو پبلک اویئرنیس,
کہ آپ میڈیا کے ذریعے اور مختلف ایسے جیسے ہم سیمینارز کرتے ہیں کالجز میں یونیورسٹیز میں لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. ایک تو بیماری اور جتنے ممالک نے اب تک اس پہ قابو پایا ہے اس کی روک تھام کی ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس. اور دوسرا یہ کہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ اس کو لازمی قرار دے دیا گیا. جتنے ممالک کا میں نے ابھی نام لیا ہے جن میں ہمارے اسلامی ممالک میں سعودی عرب ایران ہے ان میں نکاح نامے میں یہ شک موجود ہے کہ آپ کا تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ پہلے ہوگا جو کپل ہے جو شادی کرنے جا رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ تھیلیسیمیا جو ہے وہ اس سے بچا جا سکتا ہے کہ دو کیریئر آپس میں شادی نہ کر. بالکل یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر آپ شادی کوئی کر رہا ہے ان دونوں کو بیوی کو بھی چاہیے اور جو ہسبینڈ ہے ان دونوں کو چاہیے کہ وہ تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ کروائے. یہ نہ ہو کہ دونوں کیریئر ہو تو ان کی ساری زندگی برباد ہو جائے. یہ اصل میں آئرن کی زیادتی ہوتی ہے کیا یہ معاملہ ہے؟ جی آئرن کی زیادتی اب یہ ہے کہ یہ تھیلیسیمیا میجر کا جو بچہ ہے اس کو جب بار بار اس کی بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی ہے ہر 15 سے 20 دن کے بعد اس کو خون لگنا ہے اس کے زندہ رکھنے کے لیے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے خون کے جو سرخ خلیے ہیں جیسے ہمارے نارمل جو ہم لوگ ہیں ہمارے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہر 120 دن کے بعد ہمارے خون کے سرخ خلیے ٹوٹتے ہیں اور نئے بن جاتے ہیں. اس لیے ہم نارمل لوگوں کو بلڈ لگوانے کی ضرورت نہیں ہے مگر ان بچوں کے کیونکہ خون بنتا نہیں ان کو بار بار خون لگتا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو خون کے سرخ خلیے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں مگر جو ان کے اندر ریڈ سیلز جو ہوتے ہیں RBCs ہیں ان کے اندر خون کے سرخ خلیوں کے اندر ہوتا ہے ہیموگلوبن. اصل میں ان بچوں میں ہیموگلوبن نہیں بنتا. جو ہیموگلوبن ایک آئرن کنٹیننگ پروٹین ہے کہ جو فولاد ہے جس کے اندر موجود. اب بار بار خون لگ رہا ہے ان کو ہر 10 سے 15 دن کے بعد خون کے سرخ خلیے ٹوٹ رہے ہیں پھر کم ہو رہی ہے ان کی HB پھر خون لگ رہا ہے مگر وہ جو آئرن ہے اس کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا. وہ ان کی باڈی کے اندر ڈپازٹ ہوتا ہے وہ ان کی باڈی کے اندر جو ہے وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے مختلف آرگنز کو ڈیمیج کرتا ہے ان کے دل کو ڈیمیج کرتا ہے ان کے ہارٹ کو ان کو انسپلین جو ہے لیور ان کا جو ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے اور جو غدود کا نظام ہے اس کو بہت بری طرح سے یہ ڈیمیج کر دیتا ہے. اکثر یہ بچے جو ہیں تھیلیسیمیا میجر کا شکار جو بچے تھیلیسیمیا تو ایک ساری زندگی کے لیے جسمانی اذیت ہے ان کے لیے. اس کے علاوہ ان کے اندر بہت سارے ہارٹ ڈیزیز اور بہت سارے امراض ایسے ہیں کہ جو ان بچوں کے اندر وہ اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں. اچھا ایک شادی ہو گئی ہے دونوں کیریئر ہے اب وہ کس طرح اس سے بچ سکتے ہیں کہ ان کا جو بچہ ہو وہ تھیلیسیمیا میجر نہ ہو؟ وہ کس طرح بچ سکتے ہیں؟ دونوں کی شادی ہوئی ہے انہوں نے ٹیسٹ نہیں کروایا لیکن بعد میں پتہ چلا وہ دونوں کیریئر ہے وہ کس طرح بچ سکتے ہیں؟ جی بالکل اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہونا ضروری ہے وہ تو قرار پا گیا مگر اگر کسی نے شادی کر لی بعد میں پتہ چلا کہ وہ تھیلیسیمیا کیریئر ہیں اور ان کے ہاں کسی بچے کی پیدائش بھی ہو چکی ہے تھیلیسیمیا میجر کی تو اس میں ایک مخصوص ٹیسٹ ہوتا ہے جو CVS ٹیسٹ ہم کہتے ہیں کہ وہ تقریباً پریگننسی ہے اس کے تقریباً 8 سے 10 ہفتوں کے اندر وہ ٹیسٹ ہوتا ہے سٹارٹ شروع میں کہ جس سے ایک بچے کا سیمپل لیا جاتا ہے اور اس کے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر یہ بچہ پیدا ہونے والا جو ہے وہ تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہے یا نارمل ہے. اگر وہ میجر کا شکار ہے تو اس کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہے ہمارے مفتی اعظم پاکستان ان کا فتویٰ تقریباً تمام تھیلیسیمیا سینٹرز جتنی سوسائٹیز ہیں ان کے پاس موجود ہیں یہ فتوے مفتی حضرات کے کہ وہ اس میں پھر اجازت ہے کہ اس کو اباؤٹ کیا جا سکتا ہے اگر تھیلیسیمیا کیونکہ ظاہر ہے وہ دیکھ مطلب ان کی اولاد نہیں پیدا ہوگی جن کیریئر ہے نہیں کیریئر کی اولاد پیدا ہوگی مگر اگر تھیلیسیمیا میجر کا بچہ پیدا ہو رہا ہے تو نہیں مطلب ابھی ان کا بچہ پیدا نہیں ہوا تو وہ کس طرح کنٹرول کر سکتے کہ جو آئندہ بچہ پیدا ہو میجر کا شکار نہ ہو وہ اس پر کیا؟ جی میجر کا شکار میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ لازمی کیریئر ہوگا تو لازمی میجر ہوگا. نہیں کیریئر ہونا اور چیز ہے. کیریئر یہ ہے کہ اس میں باڈی میں والد یا والدہ کی طرف سے ایک جین آتا ہے جس میں اسے ہم کہتے ہیں کیریئر. اور میجر وہ ہے کہ جس میں والد و والدہ دونوں کی طرف سے جینز آ گئے اور اگر وہ ٹیسٹ آپ نے کروایا ہے اور اس میں آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے تو اس میں اجازت ہے کہ آپ 12 ہفتوں سے پہلے. میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے کہ پتہ چلے کہ دونوں میجر ہے ٹھیک ہے والد اور والدہ مائنر ہے جی کیریئر ہے دونوں مطلب ٹھیک ہے اب وہ کس طرح اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتے ہیں کہ جو ان کا بچہ ہو وہ میجر کا شکار نہ ہو؟ جی وہ دیکھیں اس میں یہی ہے کہ میں آپ کو جب بتا رہا ہوں کہ اس میں 25% رسک ہے کہ ان کا بیبی تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہے. وہ یہ ہر پریگننسی میں رسک ہوتا ہے یہ 25% یہ ہے کہ بچہ کیریئر نارمل ہوگا اور 50% ہے کہ جب یہ دو جینز ملیں گے والد اور والدہ کے تو وہ بیبی تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہوگا. یہ بہت بڑا پرابلم ہے بہت بڑا ایک مسئلہ ہے اور اس کی روک تھام کے لیے یہی سب سے اہم ہے. اور آپ کو ایک میں اور چیز اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ ہماری جو اویئرنیس وین ہے اس کے اوپر یہ لکھا ہے کہ شادی سے پہلے یہ ٹیسٹ ضروری ہے اور شادی کے بعد بھی ضروری ہے. اب ایک کویسچن ہے یہ سوال اٹھتا ہے کہ شادی سے پہلے تو چلے ٹھیک ہے ضروری ہے کہ شادی کے بعد کیوں ضروری ہے؟ لاہور کی ایک فیملی ہے کہ جن کا 5واں بچہ تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہے
اور پہلے 4 بچے جو ہیں ان کے نارمل بظاہر نارمل ہیں، مگر ان کے جب ٹیسٹ کیے گئے تو پتہ چلا کہ وہ نہیں، پہلے 4 بچوں میں سے 2 تھیلیسیمیا کیریئر تھے اور 2 نارمل تھے۔ نارمل وہ کہ جن کی باڈی میں جینز نہیں تھے، اور 5واں بچہ وہ تھا کہ جس میں والد اور والدہ دونوں کا جین جب آیا تو وہ تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہو گیا۔ تو یہ بچہ جو ہے وہ پہلا بھی ہو سکتا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، کوئی بھی بچہ تھیلیسیمیا، یا ہو سکتا ہے آپ کے پہلے 3-4 بچے ہی تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہو جائیں۔ تو شادی کے بعد بھی یہ ٹیسٹ کروانا اسی لیے ضروری ہے کہ یہ شادی کے بعد بھی یہ چانسز تو ہر پریگننسی میں ہے کہ تھیلیسیمیا میجر کا بچہ ہو سکتا ہے پیدا۔